अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब 2020 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बने। उससे पहले 2018-2019 में वो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद रह चुके हैं। उससे पहले वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं 2011 से 2013 तक। उससे पहले 2009 और 2010 में वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब रह चुके हैं। और अब ये बताया जा रहा है कि उनकी एक डिग्री जो है वो मुबैना तौर पे जाली है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक शख्स जो इतने ज़्यादा सरकारी ओहदों के ऊपर अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुका हो, अब उसके हवाले से कहा जा रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा एक कैंपेन चलाई जा रही है जिसमें बताया जा रहा है कि उनकी डिग्री इनवैलिड है। क्या उससे पहले किसी ने स्क्रूटनी नहीं की? इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या मुल्क की कोई भी अदालत हो, जब वहाँ पे किसी भी मोअज़्ज़िज़ जज की तैनाती होती है तो इदारे जांच पड़ताल करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं। किसी भी मौके के ऊपर 30 साल के दौरान कहीं पे किसी को नहीं पता चला। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि जस्टिस जहांगीरी साहब की जाली डिग्री जो है वो सबको नज़र आना शुरू हो गई? तो इसी वजह से आज ये क्वेश्चन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उठाया। वहाँ पे फुल कोर्ट बेंच बना और उस बेंच ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि जनाब आप एक मोअज़्ज़िज़ जज साहब को इस तरीके से टारगेट करें। जस्टिस जहांगीरी उन 6 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने ख़त लिख के बताया कि एग्जीक्यूटिव उनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है। और इस्लामाबाद का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है जो 3 हलकों को देख रहा है, उसको भी जस्टिस जहांगीरी ही देख रहे हैं। और ये जो तीनों हलके हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हलके हैं। अगर ये हलके उलट गए, अगर ये हलके अपोजिशन को मिल गए तो कहा जा रहा है कि हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा हो जाएगी। और शायद इस वजह से भी जस्टिस जहांगीरी के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। अब ये सारा मामला किस तरफ जा रहा है इस पर भी गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब से। पार्टी में इस वक्त क्या हो रहा है, जमात किस तरफ जा रही है, एहतजाज होगा या नहीं होगा, खान साहब बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए पहले मुझे ज्वाइन किया है रऊफ हसन साहब ने। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जी बहुत मेहरबानी। अच्छा सर, पहले तो आपसे पूछना चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब भी हमें किसी लीडर से रब्ता करना होता था तो हम रिजवान से रब्ता करते थे जो मीडिया को कोऑर्डिनेट करते थे। अचानक पता चला कि रिजवान गायब हो गए, कोई उनकी अपडेट है? किधर है रिजवान साहब? अभी तक कोई अपडेट नहीं है जी। 4 दिन हो गए हैं आज अपने घर से निकले और वहाँ से अबडक्ट किए गए। पता ही चला है कि वो की हिरासत में हैं। अनऑफिशियल ये इंफॉर्मेशन है। आज हमने पिटीशन तो मूव कर दी है, ठीक है। देखिए वो इंशाल्लाह ताला कल हेयरिंग के लिए फ़िक्स होगी, बल्कि मुझे बताया गया है कि जी फ़िक्स हो जाएगी कल वो। ठीक, तो उसके बाद देखते हैं कि कहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, ये जो एक सिलसिला चला हुआ है इस मुल्क में कि जो आपको, और वो बच्चा हार्मलेस किस्म का काम, वेरी प्लेजेंट यंग मैन जो है ना, मीडिया से भी अक्सर पॉलिटिकली भी उसका कोई पॉलिटिकली भी वो उसका नहीं है, इंक्लिनेशन ऐसी नहीं है, और बहुत ही हार्मलेस आदमी, और उसको उठा लिया गया है। और उसके साथ उसके भाई को भी उठाया गया है। और बारसूरत पार्टी जो कर सकती है वो करेगी, बट मेरी इस्तदा है कि जी उसको फौरी तौर के ऊपर रिलीज़ किया जाए। ठीक है। अच्छा सर, आपकी जमात का जलसा कैंसिल हुआ। अब क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि अगर इमरान खान बाहर होते तो कभी भी वो जलसा कैंसिल ना करते। तो जो जमात की लीडरशिप ने इस वक्त फ़ैसला लिया वो फ़ैसला दुरुस्त नहीं था। क्या आप भी इसको इसी नज़र से देखते हैं? देखिए, इस सिलसिले में जब मीटिंग हुई, हमारी पहली मीटिंग हुई, जब पता चला कि उस रात को मैं गया था वहाँ एक दिन पहले, कुछ 6-6:15 बजे शाम को मैं गया था अपने कुछ 4-5 लोगों के साथ। तो लोगों का एक हजूम वहाँ मौजूद था और बहुत पैशनेट एंड एंथुसियास्टिक क्राउड था। सो हम लोग बड़े खुश हुए कि ये तो कल जलसा बहुत अच्छा हो जाएगा। और मेरा ख्याल शायद इसी चीज़ से जो हुकाम खौफज़दा हो गए कि अगर इनका जलसा अच्छा हो गया तो जो उन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है वो टूट जाएगा, पाश हो जाएगा। सो रात को वो हुआ तो लेट नाइट हम लोगों ने मीटिंग की। वेरी फ्रैंकली पार्टी में 2 राय थी। एक राय ये थी कि हमें जलसा करना चाहिए, एक राय ये थी कि नहीं, हमें चूँकि हम कोर्ट के ज़रिए हमें ये परमिशन मिली हुई है इसलिए हमें दोबारा कांटेक्ट करना चाहिए कोर्ट से। तो ये जो दूसरी राय थी ये मेजॉरिटी में हुई। सो ये डिसाइड किया गया कि दूसरी सुबह अर्ली मॉर्निंग, वो सैटरडे था, कि हमारे वकला जाएंगे और पिटिशन मूव करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो हफ्ते को ही लग जाए। ठीक है। तो वो गए अपने साथ, बहुत सारे हमारे MNAs जो थे वो भी गए, पिटिशन लगी। लेकिन उसमें जो ड्यूटी जज साहब थे उन्होंने कहा जी कि उसी दिन पिटिशन सुनने के लिए मुझे चीफ जस्टिस साहब की नोट चाहिए।
چیف جسٹس صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ لیکن انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا, اس لیے پٹیشن وہ سیٹرڈے کو نہیں لگی اور وہ منڈے کو لگی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر ہماری میٹنگ ہوئی, پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ اس دفعہ کنوین کی گئی اور وہاں بھی یہ دونوں آراء موجود تھی اور رکھی گئی, لیکن پر الٹیمیٹلی یہی کہا گیا جی کہ اس کو ایز اے لاسٹ چانس آپ. اچھا ویسے سر این او سی لے کے تو کوئی تحریک نہیں چلتی نا, یہ کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ کب تک یہ جو جن کے خلاف آپ احتجاج کر رہے ہیں وہ کیوں آپ کو این او سی دیں گے کہ ہمارے خلاف احتجاج؟ نہیں, این او سی دیا انہوں نے ہمیں. آپ کی بات اپنی جب اپنے تئیں بالکل ٹھیک ہے, میں کنسیڈ کرتا ہوں کہ جی اس میں ریالٹی, اور ہم بھی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے پارٹی کی وہ گریجولی اس نتیجے کے اوپر پہنچ چکی ہوئی ہے کہ ہمیں ان سے کسی اسپیس ملنے کی کوئی توقع نہیں ہے اور نہیں کرنی چاہیے ہمیں. کنسیکوینٹلی اب یہ فیصلہ ہوا ہے پارٹی میں کہ یہ کیس تو ہم عدالت میں لڑیں گے, تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, کس نہج کے اوپر پہنچتا ہے. لیکن جو باقی جو ہمارے جلسے ہیں جن کے لیے ہم نے ریکویسٹس کی ہوئی ہیں, تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جی وہ ہمیں پرمیشن ملے یا نہ ملے, ہم وہ اپنا جو احتجاجی تحریک ہے پیسفل پرامن احتجاجی تحریک اس کو ہر صورت میں شروع کریں گے شورا کے فوراً بعد. ٹھیک. اچھا سر, امپورٹنٹ کیس ہے مخصوص نشستوں والا, کل اس کی سماعت ہے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے خان صاحب نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جیل میں کہا, عدم اعتماد کا اظہار کیا. کیا لیگل ٹیم کل ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرے گی؟ میرا خیال ہے کہ نہیں, اور یہ بھی ایک پولیٹیکل ہمارا جو ونگ ہے اس کے اور لیگل ٹیم کے درمیان. ویسے تو بڑی واضح موقف آپ کی جماعت کا, آپ بھی کہتے رہے عدم اعتماد کا, خان صاحب کا بڑا واضح موقف یہی ہے کہ جی ان میں ہمیں عدم اعتماد کرنا چاہیے. لیکن لیگل ٹیم جو ہے ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ اب یہ کیس اس نہج تک پہنچا ہوا ہے کہ اگر ہم اس سٹیج کے اوپر کریں گے تو شاید یہ بینچ توڑ دیں, کوئی اور بینچ بن جائے. حالانکہ مجھے اس کی بھی توقع نہیں ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ نہ بینچ سے ہٹیں گے, نہ بینچ توڑیں گے, نہ ہی کوئی اور بینچ بنائیں گے, کیونکہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف جو کیسز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ ہوں. کنسیکوینٹلی یہ تو ایسا لگ رہا ہے, ابھی میں یہاں آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے میں کچھ وکلاء کے ساتھ تھا اور یہی بات ڈسکس ہوئی ہے وہاں, تو میرا خیال ہے کہ جو کل کی ہیئرنگ ہے وہ تو شاید اس کے بغیر, یہ اس کیس کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں مخصوص نشستوں والا اعتراض نہیں, ہم نہیں کریں گے. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ پارٹی ایک ریڈیکل شفٹ جو اس کا جوڈیشری کے بارے میں ایک ریڈیکل شفٹ میں انویزج کر رہا ہوں کہ وہ ہوگا. اس کے بغیر چارہ نہیں, آگے نہیں بڑھا جا سکتا. اچھا, عمر ایوب صاحب نے استعفیٰ دیا, اب انہیں کہا گیا کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں گے, تو یہ کیا پارٹی کی لیول پہ فیصلہ ہوا, وہ کوئی دل برداشتہ ہو کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا, کوئی اختلافات اتنے زیادہ ہو گئے تھے؟ اس لیے کہ مختلف خبریں پھر گردش کرتی ہیں جب اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو, لیڈر آف دی اپوزیشن, جنرل سیکرٹری اچانک کہے میں مستعفی ہو رہا ہوں, اور بعد میں پتہ چلے کہ جی اب وہ مستعفی نہیں ہو رہے, ان کا استعفیٰ قبول. دیکھیے انہوں نے استعفیٰ دیا تھا اور صرف ایک پوسٹ سے, جو سیکرٹری جنرل کی پوسٹ تھی, اور اس میں انہوں نے اپنے جو استعفے کا لیٹر تھا خان صاحب کو جو ایڈریس کیا, اس میں انہوں نے اپنی وجہ بھی بتائی تھی. اور میرا خیال ہے کہ وہ ایک بڑی جینوئن وجہ تھی کہ یہ دونوں جو پوسٹس ہیں, لیڈر آف دی اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی اینڈ سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی, یہ پیوٹس ہیں, دونوں بہت امپورٹنٹ پوزیشنز ہیں اور دونوں جو ہیں فل ٹائم جابس ہیں. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک دلیرانہ اور ایک اچھا فیصلہ کیا تھا تاکہ وہ اپنے ایک جاب کے اوپر فلی کانسنٹریٹ کر سکیں, اور وہ جاب ان کے لیے انہوں نے کہا کہ جی آئی پریفر دیٹ آئی ریمین دی لیڈر آف دی اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی. تو میرا اس سے اب لازمی بات ہے کہ بہت سی افواہیں وغیرہ تو نکلتی ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں جو کچھ بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پارٹی میں چونکہ ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی ہے, کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہی ہم نے چلنا ہے. آگے ہمارے کیسز بنے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن ہمارے ابھی پھر جو ہمارا تیسرا انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہے اس کی بھی ابھی تک سنوائی نہیں ہو رہی ہے, وہ کوئی فیصلہ نہیں کر کے دے رہے, اور ہمیں ونس اگین وی آر افریڈ کہ وہ شاید کوئی ایڈورسیریل فیصلہ کریں. تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم کوئی ایسا قدم اٹھائیں جس سے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کسی بھی صورت میں وائلیٹ ہو. تو اس لیے ہم نے کہا کہ پارٹی میں میٹنگز ہوئیں, پہلے پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی, انہوں نے یونانیمسلی عمر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنا استعفیٰ وڈرا کریں, اور خان صاحب سے ریکویسٹ کی کہ استعفیٰ قبول نہ کریں. پھر کور کمیٹی کی میٹنگ نے بھی ایگزیکٹلی ایسی ہی ریکویسٹس کی. پھر یہ معاملہ خان صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے کائنڈلی, ویری گریشیسلی اینڈ ویری کائنڈلی ہی سیڈ کہ نہیں عمر صاحب اس وقت تک کنٹینیو کریں گے جب تک کہ میں باہر نہیں آتا واپس. اچھا سر, ایک جو اس میں کوئی چھپی ہوئی کوئی بات نہیں, اچھا ایک جو تنقید ہو رہی ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ناکام ہوگی خان صاحب کو رہا کروانے میں, ایک تو اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا, اور بریفلی یہ بھی بتائیے گا خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان کے حوالے سے خبر آ رہی تھی کہ وہ بھی آنا چاہتے ہیں, اپنے والد کو ملنا چاہتے ہیں, کیا اس حوالے سے بھی جماعت اویئر ہے وہ کب آ رہے ہیں, اور کیا اس حوالے سے کوئی انتظامات ہو رہے ہیں؟ دیکھیے پارٹی لیڈرشپ خان صاحب کو
نکالنے میں ناکام ہو گئی ہے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا. دیکھیے ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہمارے 3 فرنٹس ہیں جن کے اوپر ہم لڑ سکتے ہیں، ہم جدوجہد کر سکتے ہیں. ایک پارلیمنٹ کے اندر جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے تئیں وہ کرتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک فل رول وہاں ایک بڑا اسٹرانگ پوٹنٹ رول، رابسٹ رول جو ہے وہ پلے کیا ہوا ہے. دوسرا ہمارا لیگل فرنٹ ہے. لیگل فرنٹ کے اوپر خان صاحب کے خلاف 4 کیسز تھے اور وہ میرٹ کے اوپر تو ڈیسائیڈ ہوئے نہیں تھے. خان صاحب کو جو سزائیں ہوئی ہیں وہ میرٹ پر تو ہوئی نہیں ہے، لیکن ہو گئیں بیکاز لوگ چاہتے تھے، صاحب اقتدار زمینی ناخدا چاہتے تھے کہ خان صاحب کو سزائیں ہوئی، وہ ہو گئیں. لیکن لیگل ٹیم کی کوششوں کی وجہ سے ان میں سے 3 میں خان صاحب ریپریو مل گئی ہے، ان کو بیل ملی ہوئی ہے. چوتھا کیس یہ عدت کا ہے جو کہ ایک شرمناک کیس ہے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے شرمناک کیس جو ہے وہ عدت کا کیس ہے. اس میں بھی ہمیں ریپریو مل گیا ہوتا اگر وہ آخری دن جو ہے وہ پریشرائز کر کے جج کو فورس کیا گیا ہے جی کہ وہ ریکوز کریں اور نیا بینچ بنے گا، اور وہ نیا بینچ بنا ہوا ہے. اب اس کی ہیئرنگ بھی ہو رہی ہے. ہوپ فلی ان شاء اللہ تعالیٰ یہ نہیں تو یا پھر 11 کو عدت کی ایک اور بھی اپیل ہم نے کی ہوئی ہے، وہ بھی اس کی بھی اوپر ہیئرنگ آئے گی. تو میرا خیال ہے کہ عنقریب وہ خان صاحب جو ہیں وہ باہر آ سکتے ہیں انلیس آف کورس کے حکومت ان کے خلاف کوئی اور کیسز بنا کے ان کی اریسٹ جو ہے نا وہ ڈکلیئر کر دے. تیسرا جو فرنٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے پولیٹیکل فرنٹ، وہ ہے ایجیٹیشن کا فرنٹ پولیٹیکل. تو وہ ہم کوشش کر رہے ہیں پچھلے 4 ماہ سے. ہماری تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز نے آل اوور دا کنٹری ریفیوز کیا ہے، اور اس کے بعد ہماری جو مختلف شہروں میں جلسے کرنے کی جو ریکویسٹس ہیں وہ ہائی کورٹس کے پاس پڑی ہوئی ہیں، اور یہ ہم یہ عشورہ کا انتظار کر رہے ہیں. اس کے بعد جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے ون وے اور دی ادر وی ول ڈیفینیٹلی. تو اس کے علاوہ ہم کوئی اور جو پولیٹیکل پارٹی کے پاس اور کوئی آپشن ہے نہیں ہے کہ ہم خان صاحب کو، مطلب خان صاحب اس ٹاپ پرائیورٹی، ان کو باہر نکالنا ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اچھا، ان کے بیٹے، ان کے صاحبزادے ملنے کے لیے آنا چاہتے تھے؟ جی وہ آنا چاہتے تھے، لیکن خان صاحب نے ریکویسٹ ان کو کی تھی ایڈمنسٹریشن کو کہ میری کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ ان سے ٹیلی فون کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر بات چیت کروائی جائے. تو ان ہیومین قسم کی اپروچ ہے ایڈمنسٹریشن کی. تو وہ کیس بھی ہم نے کیا تھا، وہ ہم نے پٹیشن کی تھی. تو آج جج صاحب نے ہماری یہ پٹیشن خارج کر دی ہے، کیوں یہ کہتے ہوئے کہ جی واٹس ایپ کے بارے میں کوئی قانون موجود نہیں ہے. بھئی اگر واٹس ایپ کے بارے میں قانون موجود نہیں ہے تو آپ ایک باپ کی اپنے بیٹوں سے بات کرا دیں، آپ کسی اور، آپ جیل کے فون سے بات کرا دیں، آپ ٹیپ کر لیں اس کو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ویسے تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ خان صاحب جو باتیں کرتے ہیں وہاں ویڈیوز بن رہی ہیں، سارا کچھ لگ ٹیپ رہا ہو ہے، رہے ہر ہیں. چیز ہم جو ایک لفظ بھی کہتے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے، وہ اس کی ویڈیو بن رہی ہوتی ہے. تو مطلب انہوں نے کہا جی کہ چونکہ واٹس ایپ کے بارے میں کوئی قانون نہیں ہے تو فون کے بارے میں تو قانون ہے نا، انسانیت کا قانون تو ہے نا، ایک باپ کا اپنے بیٹوں سے بات کرنے کا قانون تو ہے نا. یہ مطلب جتنا بھی اس کو، جتنے بھی شدت سے اس کو کرٹیسائز کیا جائے، میرا خیال وہ بھی کام ہے وہ کہیں ہمیں پھر کنٹیمپٹ میں نہ بلا لیں. ٹھیک. اچھا سر، آپ کے پاس بیٹھ کے انسان ڈر رہا ہوتا ہے. بریفلی 20 سیکنڈز میں اگر آپ مجھے بتا سکیں، کوئی دوبارہ رابطہ ہوا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، حکومت کی جانب سے خان صاحب سے؟ نہیں جی، کوئی بیک ڈور کسی قسم کے؟ کسی قسم کا ناٹ ان مائی نالج، میرے نالج میں بالکل نہیں ہے. ٹھیک. رؤف حسن صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک سے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھا. ویلکم بیک جی. اب بات کریں گے تھوڑا سا جو معاملہ جسٹس طارق محمود جہانگیری والا. آپ نے دیکھا کہ آج اسلام آباد میں وکلا نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں بہت ساری باتیں سامنے آئی. جسٹس جہانگیری کے خلاف جس قسم کی مہم چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، وہ بھی آپ لوگوں کی نظر سے گزری ہوگی، میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا. اور اب یہ سارا معاملہ کس طرف جا رہا ہے، یہ اور کچھ دیگر جو قانونی معاملات ہیں، ان پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں علی بخاری صاحب، سینئر قانون دان اور رہنما تحریک انصاف. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ساتھ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ریاست علی آزاد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جو ہیں جہانگیر جدون صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جدون صاحب، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اچھا، میں ذرا ریاست علی آزاد صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کہ جسٹس جہانگیری کے خلاف اب ایک ریفرنس کی بات ہو رہی ہے اور اچانک یہ ان کی ڈگری کا معاملہ سامنے آ گیا. کتنے عرصے سے وہ وکالت کر رہے ہیں، 30 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، یہ اس وقت کیوں یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاظمی صاحب، بات یہ نہیں ہے، بات وہاں سے شروع ہوئی. اگر آپ عدلیہ کی تاریخ دیکھیں تو جسٹس سید صفدر علی شاہ صاحب سے یہ شروع ہوئی جب ذوالفقار علی بھٹو شہید، ان کے جو ججمنٹ تھی ان کے ساتھ انہوں نے ڈسینٹنگ نوٹ دیا تھا، تو ان کی ڈگری جو تھی وہ جعلی قرار دے دی گئی تھی اور وہ افغانستان کے راستے ملک چھوڑ گئے تھے. اب اس کے بعد یہاں پہ بات ختم نہیں. پھر جج صاحبان جو اسلام آباد کے 6 تھے، انہوں نے ایک خط لکھا تھا. پھر اس کے بعد اگلی بات یہ کہ جو ٹریبیونل کے 3 کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چل رہے ہیں،
وہ. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مسٹر جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو بہت ساری اپروچ بھی کی گئی, سفارشیں بھی کی گئیں جس کو انہوں نے نو کہا. اس کے علاوہ بھی ان کو آفرز بھی کی گئی, تھریٹ بھی کیا گیا, انہوں نے نو کہا. اب بات یہ ہے کہ طارق محمود جہانگیری صاحب ڈسٹرکٹ بار کے سیکرٹری رہے, وہ ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ رہے, وہ ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ رہے, وہ ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل نیب رہے, وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل رہے, وہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد رہے, وہ جج ایلیویٹ ہوئے 2020 میں. 33 سال کے بعد اب یہ ان کو جسٹ پریشرائز کرنے کے لیے اور انڈرمائن کرنے کے لیے یہ ایک فیک فکٹیشیس گراؤنڈ لیس بیس لیس ایک ریفرنس جو ہے وہ ان کے خلاف دائر کیا گیا جسٹ ٹو انڈرمائن, اور کوئی اس کے پیچھے ریزن نہیں. اور جس طرح سے ان کی ٹرولنگ کی گئی سوشل میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ, میں کہتا ہوں ایک طوفان برپا تھا. بھائی ریفرنس فائل ہو گیا, اس کو ان اکارڈنس ود لا اگر پروسیڈ ہوتا ہے تو اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر آپ جج بن گئے, آپ نے فیصلہ بھی سنا دیا ہے اور آپ نے ڈگری بھی دے دی ہے کہ یہ ڈگری ان کی فیک ہے, میں نے آج تک نہیں سنا یا ڈگری جعلی ہوتی یا ڈگری اصل ہوتی ہے. یہ انویلڈ کا لفظ میں نے پہلی دفعہ یہ مسٹر جسٹس جہانگیری صاحب کے کیس میں سنا کہ یہ انویلڈ ہے. آپ دیکھیں میں نے آج پریس کانفرنس کے اندر ان کا وہ داخلہ فارم تصویر والا, ان کا گزٹ, ان کی مارک شیٹ, ان کی ڈگری وہ بھی میں نے دکھائی ہے. دیکھیں یہ سارے جینون ان کے پاس ہے جسٹ کہ ان کو خراب کیا جائے, اور ان کی معاشرے کے اندر جس سٹیچر کے وہ سٹنگ ہائی کورٹ کے جج ہے اور وہ جس طرح سے آزاد منش ہے, جس طرح سے وہ آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں, ان کو یہ پریشرائز کرنے کے لیے اور بلیک میل کرنے کے لیے یہ ایک پنڈورا باکس جو ہے اور ایک ڈرٹی جو ان کے خلاف کمپین ہے اس کا آغاز کیا گیا. اچھا جدون صاحب, ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے جسٹس بابر ستار صاحب کی فیملی کی کوئی ڈیٹیلز وغیرہ بھی سوشل میڈیا پہ لیک کی گئیں, وہ معاملہ بھی عدالت دیکھ رہی ہے. اب معزز عدالت نے ایک اور فل کورٹ وہاں پہ بینچ بنا دیا ہے, یہ معاملہ بھی دیکھا جا رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں اب کسی انجام تک پہنچیں گی, یہ معاملہ یہاں پہ رکے گا؟ کیونکہ پہلے وہ جو 6 ججز کے خط والا معاملہ ہے جس میں جہانگیری صاحب بھی شامل ہیں, وہ بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو جاتی ہوئی کہاں پہ نظر آ رہی ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلے تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, اس کی بیسک ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہو اور سٹرانگلی کھڑا ہو. جب تک ادارے کا سربراہ کمزور ہوگا تو عدلیہ نیچے سے کمزور ہوتی چلی جائے گی. آپ دیکھیں نا, آپ ایک بندہ کہتا ہے جی عدلیہ کے انٹرفیئرنس نہیں ہو رہی ہے, آپ کے سیشن جج سرگودا جو اس نے لیٹر لکھا ہے وہ پڑھ لیں, جو 6 ججوں نے خط لکھا ہے اس کے بعد جو ہائی کورٹ سے رپورٹس آئی ہیں وہ پڑھ لیں. تو عدلیہ کے اندر کانسٹنٹلی اینڈ کنٹینیوسلی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, اور مطلب یہ ہے کہ اب یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ ججوں کو پریشرائز کیا جاتا ہے طرح طرح سے. اب یہ جو مرضی الزام لگا لیں, ڈگری جعلی. اب 37 سال کے بعد ایک بندے کا کہتے ہیں جی آپ بھائی آگے اندھے تھے, گورنمنٹ کے پوزیشن ریاست زیادہ بھی جو گنوائی ہیں وہ اس میں کام کرتے رہے تو اس کو ڈگری ٹھیک. اچھا ویسے جب ہائی کورٹ کا جج ایلیویٹ ہوتا ہے اس موقع پہ بھی کوئی ISI کی رپورٹ ہوتی ہے ایجنسی, میں آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں, IB ساری ایجنسیوں کی رپورٹ ہوتی ہے. تو اس وقت کیا ایجنسیاں سوئی ہوئی تھیں, اس نے ڈگری کنفرم نہیں کی ہے. یہ دیکھیں نا, ایک بندے کو پریشرائز کرنے کے لیے, بلیک میل کرنے کے لیے, وہ آپ کی لائن کو ٹو نہیں کر رہا, وہ اپنے انڈیپینڈنٹ فیصلے دینا چاہتا ہے, تو آپ اس کو پریشرائز کریں گے, بلیک میل کریں گے. تو میرے خیال میں اب وکیلوں کو نکلنا چاہیے, اب دیر ہو جائے گی. اس کے بعد کہ جو ہے آپ دیکھیں نا آہستہ آہستہ انہوں نے ہر جج پہ حملے کیے ہیں. شہزاد گیبا کی طرح دیکھیں جو ملک شہزاد صاحب ہیں, ان پہ کیا 2 سال پرانا کیس جو ہے ایکسیڈنٹ میں, ہر وقت اسی وقت ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ بیلیبل offense ہوتا ہے, کوئی اتنا بڑا offense نہیں ہے. اب دیکھیں نا جج کو ہر چیز کا ذمہ داری تو نہیں ہوتا کہ گاڑی ڈرائیور چلا رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کس کے ساتھ ایکسیڈنٹ کرے گا, لیکن یہ جان بوجھ کے یہ چیزیں اس وقت کھولی جاتی ہیں جب ان کی بات جو ہے جج صاحبان نہیں مانتے, وہ میسج بھیجتے ہیں, وہ ملنے کی کوشش کرتے ہیں طرح طرح سے. تو ہمیں تو چاہیے ایسے جج چاہیے جوڈیشری کے اندر جو میرٹ پہ فیصلہ کریں, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے خلاف ہو یا اس کی فیور میں ہو, اور پارٹیوں بھی چاہیے کہ میرٹ والے جج کے ساتھ سپورٹ کریں. یہ میری شروع سے, آج ہم 5-7 سال پہلے جب ہم نے 2018 یا 2019 میں کیسز بھگتے ہیں تو اس وقت ہم کہہ رہے تھے کہ جوڈیشری کو بڑا کنٹرول کیا جا رہا ہے, اور آپ ہمیشہ جج آپ کے خلاف فیصلہ کریں. ضروری نہیں کہ آپ کے حق میں فیصلہ ہو تو اچھا ہے, مطلب کہ جو انڈیپینڈنٹ آزاد مائنڈڈ جج ہے آپ کے خلاف فیصلہ دے, ہمیں کوئی فکر نہیں. یہ دیکھیں ہم تینوں وکیل بیٹھے ہوئے, ہمارے اگر ہر ہفتے میں 2-3 ہمارے خلاف کیس آتے ہیں, ایسا کوئی وکیل نہیں ہوتا کہ جس کے خلاف کوئی کیس نہ ہو. اب ہم کیا ان کی پگڑیاں اچھالنے شروع کر دیں گے ہمارے خلاف کیس. علی بخاری صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, آپ کی جماعت کے اوپر بھی یہ تنقید بھی ہوتی ہے کہ آپ بھی جج صاحبان کے اوپر تنقید وغیرہ کرتے ہیں آپ کی جماعت. اب فیصلے کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے, جو 13 جنوری کا فیصلہ ہے بلے کا نشان لیا گیا, پوری دنیا اس پہ تنقید کر رہی ہے, یہاں تک کہ برطانیہ کی حکومت نے بھی تنقید کی اور اس کے اوپر معزز چیف جسٹس صاحب نے, ہماری جو یہاں پہ ہائی کمشنر ہیں برطانیہ کے, ان کو خط بھی لکھا. فیصلوں کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے, لیکن اگر ماضی
ماضی میں آپ دیکھ لیں تو پاکستان تحریک انصاف بہت سارے جج صاحبان جن کی وہ مخالفت کرتی رہی. ایک میں مثال دے دوں, جسٹس بابر ستار صاحب کی جب نامینیشن ہو رہی تھی تو تحریک انصاف نے مخالفت کی اندر سے لوگوں نے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پوری جماعت نے کی, لیکن جو اس طرح کے جج ہوتے ہیں جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ آپ کے حق میں فیصلہ نہ آئے, لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کو سیلیبریٹ کیا جائے, نہ کہ ان کو کرٹیسائز کیا جائے. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا, بالکل ٹھیک بات آپ کی جی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جی ججز کے فیصلے بولتے ہیں اور ان کے اوپر آپ کے پاس پورا رائٹ ہوتا ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہوتا ہے, آپ کے اوپر لیگل رائٹ ہوتا ہے, آپ ایک لیجیٹیمیسی کو ٹچ کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی رائے دیتے ہیں. اور جیسے آپ نے خود ذکر کیا سپریم کورٹ کا آرڈر کا جس میں بلے کا نشان ہمارا لیا گیا تھا, اب وہ ایک آرڈر آ چکا ہے. اس آرڈر کی کمپلیکیشنز اتنی ہوئی ہیں کہ آج بھی آپ بھگت رہے ہیں. آج ہر سوال کا جواب جو ہے وہ اسی ایک ججمنٹ سے نکل رہا ہے. ٹھیک ہے, اب دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ نے ہماری بات کی جی, ایز اے پارٹی میں اس کو بات کر رہا ہوں کہ ہم نے ججز کے اوپر کبھی ایسے ایلیگیشنز نہیں لگائے جی. ہماری گورنمنٹ میں ایک دفعہ بتا دیں, ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے ایک جج صاحبہ کا نام لیا تھا اور جج صاحبہ کہا کہ ان کو کہا تھا آپ کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے. آج بھی تاریخیں بھگت رہے ہیں, آج بھی اس کیس کے اندر جو ہے وہ بیل آؤٹ ہوئے ہیں اور اس کے اندر جو ہے تاریخیں بھگت رہے ہیں, چلان سبمٹ ہوا ہوا. اچھا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس گیا تھا نا, بعد میں خان صاحب نے کہا کہ مجھے کسی اور نے بھیجا تھا. دیکھیں اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس تھا, میں اس ریفرنس کے اوپر نہیں جاؤں گا کہ وہ صحیح تھا, غلط تھا, اچھا تھا, برا تھا. ایز اے لائر میں سمجھتا ہوں کہ جی وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میرا ایک بڑا سیدھا سا اس کے اوپر ویو ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب جج تھے اور ان کو جو ان کے بردر ججز تھے, آپ کو یاد ہوگا تو وہ خود چلے گئے تھے نیچے اور جا کے اپیئر ہو گئے تھے. ایسا بھی آپ کو کبھی جو ہے پریسیڈنٹ نہیں ملتی جب پروسیڈنگز ہو رہی تھیں ان کی جو سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر. سو جو ابھی ایپیسوڈ ہوئی ہے یہ تو آپ کو کبھی بھی ایسا کرنے کو نہیں ملتا, نہ ہی دیکھنے کو ملتا, نہ ہی کسی مہذب معاشرے میں ایسے ہوتا ہے. جو آپ نے تیسری بات کہی تھی بابر ستار صاحب کے حوالے سے, دیکھیں کوئی بندہ جج ایلیویشن کے لیے جاتا ہے, جب ایلیویشن کے لیے نام جاتے ہیں تو ایک نام نہیں ہوتا اس کے اندر. میرے صدر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ہائی کورٹ بار کے, یہ بھی, اور ساتھ جدون صاحب بیٹھے ہیں ایڈوکیٹ جنرل ہیں, یہ بھی اس کی تصدیق کریں گے کہ جب بھی ایلیویشن کے لیے نام جاتے ہیں تو 2-2, 3-3 نام جاتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کیا جاتا ہے. اور صحیح کہہ رہے ہیں, ساری رپورٹس ہوتی ہیں ایجنسیز کی, ہر طرف سے ان کے رپورٹس آنے کے بعد ان کو کلیئر دیا جاتا ہے. اس پہ میرا اپنا رائٹ ہے, آپ کا اپنا رائٹ ہے. اس ٹائم تک وہ جج نہیں ہوتے. آپ اس کے اندر کہہ سکتے ہیں کسی کو کوشچن ہے مارک آیا ہے, کسی کے اوپر کوشچن مارک نہیں ہے, میں سیٹسفائی ہوں, میں سیٹسفائی نہیں ہوں, ڈیو ٹو جو مرضی ریزن ہو. لیکن آپ کو تاریخ میں مثال ایک تو دے دی آپ کو ریاست علی آزاد صاحب نے, دوسری میں آپ کو دیتا ہوں. کیا مریم نواز صاحبہ نے سٹنگ چیف جسٹس صاحب کو جلسے میں تصویریں لگا کے اور ویڈیوز لگا کے نہیں بدنام کیا؟ یہ کس کی پیداوار ہے سر؟ یہ چیزیں ان لوگوں کی پیداوار ہے کہ جن کو روکا نہیں کیا. سٹنگ جسٹس اینڈ سٹنگ جرنلز کو انہوں نے اپنے جلسوں کے اندر نام لے کے اور ان کی تصویریں لگا کے ان کو کرٹیسائز کیا گیا. اس ٹائم روکنا چاہیے تھا, ججز کو خود بھی روکنا چاہیے تھا, اور آج اس نوبت تک چیز نہ آتی. اب تو بات ہے کہ آپ نے ایک بڑی اچھی بات ابھی پوچھی جدون صاحب سے, انجام تو اس کا ہوگا ہی ہوگا, اب تو منطقی انجام ہوگا. آج جو پریس کانفرنس کی وکلا نے, اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں, پاکستان بار کونسل کے نمائندے بھی تھے, اس پریس کانفرنس کو آپ کتنا سگنیفیکنٹ سمجھتے ہیں؟ بہت ضروری تھی جی یہ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پہلے آ جانے چاہیے تھی. اس ٹائم آ جانے چاہیے تھی جب وکلا برادری کے اوپر پرچے ہو رہے تھے, جب گھروں پہ اٹھایا جا رہا تھا وکیلوں کو اور جھوٹے پرچے ڈکیتی کی اور جو ہے اقدام قتل کے دیے جا رہے تھے. لیکن ایون اینڈ ادروائز دیر ہے درست ہے, یہ آنا بہت ضروری تھا. ادروائز وکلا معاشرے کا وہ حصہ ہیں. دیکھیں جرنلسٹ اینڈ وکلا یہ دو وہ لوگ ہیں جن کی اوپر آپ کی سوسائٹی, کانسٹیٹیوشنل سوسائٹی بیس کرتی ہے. جب بھی آپ دیکھ لیں کسی دور میں بھی, ڈکٹیٹر کا دور ہو, پچھلے جنگ کا دور ہو, آپ نے دیکھا ہوگا بارس کے الیکشن ہر سال ہوتے ہیں, کبھی بھی نہیں رکے. اور کانسٹیٹیوشن کو کوئی اگر دفاع کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف وکلا برادری کرتی ہے آپ کی. اور یہی وکلا برادری جو ہے, اس کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے, ان کو کون لائم لائٹ میں لے کے آتا ہے, آپ جرنلسٹ لے کر آتے ہیں. اور ہمیشہ تلوار کی نوک کے نیچے بھی یہی دو طبقے سب سے پہلے آتے ہیں, کسی ایک دور میں اٹھا کے دیکھ لیں. اور اب یہ جو آج ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں جی یہ بالکل تعریف کے قابل ہے, اور پہلے ہونا چاہیے تھا, کیونکہ آپ کے جتنے وکلا کے نمائندے ہیں, آپ کے جتنی باڈیز ہیں, چاہے وہ بار کونسل ہوں, صوبے کی ہوں, اسلام آباد بار کونسل ہو, پاکستان بار کونسل ہو, ان میں جتنے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں وہ وکلا کی ووٹوں سے بن کے آئے ہوتے ہیں. اور ان کا پریورٹی یہ ہوتی ہے, ان کا پروگریٹو یہ ہوتا ہے کہ وکلا کی بہتری کریں, نہ کہ وکلاؤں کو ڈنڈے پڑ رہے ہوں اور وہ بیٹھے ہوں.
ٹھیک ہے, یہاں پہ وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک آئیں گے تو اسلام آباد کے جو 3 حلقے ہیں ان کا معاملہ کس طرف جا رہا ہے, کیونکہ اس کیس کو بھی جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب سن رہے ہیں, اس پہ بھی گفتگو کریں گے. کچھ دیگر معاملات ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا جدون صاحب, بنیادی حقوق جو ہیں ان کے حوالے سے بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے آج کل. مختلف لوگ کبھی لاپتہ ہو جاتے ہیں. حال ہی میں تحریک انصاف کے ایک میڈیا کوارڈینیٹر ہیں جن کے ساتھ ہم بھی کوارڈینیشن کرتے تھے, ملک رضوان, وہ بھی غائب ہو گیا, اس کا بھی ابھی تک پتہ نہیں چل رہا. تو اس سارے میں عدلیہ کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو رول ہونا چاہیے تھا وہ آپ کو نظر آیا؟ نہیں, آپ 100% دیکھیں اس میں بڑی کمزوریاں عدلیہ کے اندر, کیونکہ جب حلف لیتا ہے تو وہ اس بات کا حلف لیتا ہے کہ میں آئین کا تحفظ کروں گا, اور آئین کے اندر جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹ ہے نا, ان کا گارڈین جو ہیں وہ کورٹس ہیں. اب کسی بھی بندے کا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ وائلیٹ ہوگا تو سب سے پہلے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا. اگر عدالتیں اتنی کمزور جائیں گی, وہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹ کا تحفظ نہیں کریں گی, تو اور تو کوئی ادارہ نہیں ہے. دیکھیں نا, ایک بہت بڑا ایلیگیشن ہے کہ اسٹیٹ کا کام ہے سٹیزن کو پروٹیکٹ کرنا. جب اسٹیٹ خود ہی سٹیزن کو اٹھائے گی تو اس سے بڑا کرائم جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اسٹیٹ دیکھیں نا, تو اگر فنڈامنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کرنا جو ہے وہ پروٹیکشن یا ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے کہ آپ دیکھیں عدلیہ کے پاس پولیس تو نہیں ہوتی, یا عدلیہ کے پاس کوئی ایسا ادارہ تو نہیں کہ ان کے جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کا محافظ جو ہے وہ عدلیہ ہے, ان کو پروٹیکٹ کرنا جو ہے ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے. اگر ایگزیکٹو اس کام کے اندر خود پڑ جائے تو اس سے بڑا میرے خیال میں کرمنل کام یا فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن جو ہے وہ کسی ملک کے اندر نہیں ہوتی. کہ جب آپ اپنے شخص جس کو آپ نے پروٹیکشن پرووائڈ کرنی ہے, جس کی فیملی کو, یہ تو ان کے سے جا کے پوچھنا جن کے بندہ اغوا ہو جاتا ہے. ہم تو ادھر بیٹھ کے کوئی ڈسکشن کر لیں گے جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, فنڈامنٹل نہیں ہونا چاہیے. لیکن جہاں سے جس فیملی کا بندہ پک ہوتا ہے یا اس کو جو ٹراما کے اندر گزرنا جاتا ہے, جو آپ پیچھے شاعر تھا جو مظفر آباد سے FIR ملی ہے, اس کی دیکھیں نا فیملی کو, جو بھی بندہ کل ہم میں سے کوئی اٹھایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, ہم بھی بات کرتے ہیں, تو ان کی جو فیملی پہ گزرتی ہے تو آپ بندہ تصور نہیں کر سکتا. تو یہ اسٹیٹ کا کام ہے لوگوں کو پروٹیکٹ کریں. ہم ٹیکس دیتے ہیں لوگ سارے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسٹیٹ اپنی مرضی کی ول کے لیے لوگوں کو اٹھا کے غائب کر دے. جی اچھا, ریاست علی آزاد صاحب, اب اس چیز کو آپ یہاں پہ رکتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں, یا پھر وکلا اس کے اوپر آگے کچھ اور بھی کر سکتے ہیں, کوئی تحریک وغیرہ کا آغاز ہو سکتا ہے, یا ابھی وہ نوبت نہیں آئی؟ آپ سمجھتے ہیں دیکھیں ابھی تو سچویشن ایسی نہیں ہے, لیکن ہم نے آج یہ اپنے اس پریس ریلیز کے اندر یہ ہم نے جاری کر دیا جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے, اور بعد میں جو مشترکہ کانفرنس تھی جس کے اندر ممبر پاکستان بار کونسل, اسلام آباد بار کونسل, ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, ایک مشترکہ اعلامیہ بھی ہم نے جاری کیا. اس کے اندر ہم نے کہا کہ اگر ایسی ضرورت پڑی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پریویلنگ سرکمسٹانسز ہے اس کے اندر یہ مجھے سلسلہ کھڑا ہوتا رکتا ہوا دکھائی نہیں دیتا, ویسے اس کو رک جانا چاہیے. لیکن اچھا سر, آپ صدر ہیں, اوبیسلی آپ کا ایک مخالف دڑا بھی ہوگا, لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ وکلا کی آپ کو سوچ ایک جیسی نظر آتی. یہ جو معاملہ ہے اس پہ آپ اکراس پارٹی یا اکراس جتنے بھی نظریات کے لوگ ہیں وہ سب آپ کو متحد نظر آ رہے ہیں؟ بالکل. ہماری بار ہمیشہ ہم الیکشن میں صرف ایک دن کے لیے مخالف ہوتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہوتے ہیں, سارا دن ہم ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھی چائے بھی پیتے ہیں, گپ بھی لگاتے ہیں, کھانا بھی لگاتے ہیں. الیکشن والے دن ہم ایک دوسرے کے خلاف کھڑے. جو ہی شام کو ایک شخص جیتا, بہترین ڈیموکریسی وکلا کے اندر ہارنے والا جیتنے والے کو ہار پہنا کے پھر گھر جاتا ہے, تو یہ ہماری روایات ہے. اور جب بھی کبھی آئین قانون کی بات ہوتی ہے تو دھڑے بندی نہیں ہوتی, گروپنگ نہیں ہوتی, ہم ایک پیج پہ ہوتے ہیں. اور آج بھی ہم الحمدللہ ایک پیج پہ ہیں تمام وکلا برادری. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی ہو, ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر سپریمیسی آف لا ہو, ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر رول آف لا ہو, ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر بہترین ڈیموکریسی ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ تو مسٹر جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے ریفرنس کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ رات ہی کو ایک اور ریفرنس فائل کر دیا گیا مسٹر جسٹس بابر ستار صاحب کے خلاف, مسٹر جسٹس ارباب طاہر صاحب کے خلاف, جس میں یہ کہا گیا, اور مسٹر جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف کہ جی جو پاکستان ایلوکیشن رولز ہیں اس کے اندر کوئی ایسی پروویژن نہیں. کوئی سابق DG ہاؤسنگ انہوں نے فائل کی ہے کہ جی جو ججز کو اکاموڈیشن دی گئی ہے ان ایلوکیشن رولز کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے, اور ہمیں انفلس کیا جاتا رہا رجسٹرار کے ذریعے اور ججز کے, انہوں نے دبڑ گھسڑ سے پریشرائز کروا کے ہم سے یہ الاٹمنٹس لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں کتنی فلتھی اور کتنی ڈھرٹی کمپین ہے کہ آپ یکے بعد دیگرے ریفرنس کرتے جا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ریفرنس فائل کرنا کوئی ایسی, ابھی تو مینٹینیبلٹی پہ بھی دیکھیں گے کہ یہ پروسیڈیبل بھی ہے یا نہیں ہے. اور
دیکھیں باقی ٹرائل تو بعد کی بات اچھا ہے. اگر میلیفائڈ انٹینشن ہو کسی ریفرنس تو کیا عدالت اس پہ سپریم جوڈیشل کونسل اسے اٹھا کے باہر پھینک دے گی. آپ اگر اور کوئی ریپریکاشنز ہو سکتے ہیں اس بندے کے لیے جو اس طرح کے آف کورس ہو سکتے ہیں. دیکھیں بیکاز آف دیٹ ریفرنس یہ ساری ٹرولنگ ہوئی, سوشل میڈیا پہ ہوا, تو پیمرا جو ہے وہ ایک رسپانسیبل ادارہ ہے, پھر پیکا ایکٹ ہے, پی ٹی اے, یہ سارے قوانین تعزیرات پاکستان اسی لیے کہ اگر آپ کسی کی ڈیفامیشن کرتے ہیں, ڈیفامیٹری کو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, کوئی ڈیفیم کرتے ہیں بائی ورچو آف اینی ایکٹ, بائی ورچو آف پبلیکیشن آف اینی ڈاکومنٹ, تو آپ ڈیفامیشن میں جا سکتے ہیں. سیکشن 500 کے تحت تعزیرات پاکستان کے تحت ایف آئی آر ہو سکتی ہے, ڈیمیجز کے دعوے ہو سکتے ہیں. بریفلی مجھے ذرا 30 سیکنڈز میں بتائیے گا اداروں کا کردار, ایف آئی اے ہو گیا, پی ٹی اے ہو گیا, یہ سارا عدالت کے اندر بھی آج یہ کوسچن اٹھے, آپ کو کیسا لگ رہا ہے اداروں کا اور حکومت کا کردار؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میں ویسے نام نہیں لوں گا, میرے پاس بہت سارے سکرین شاٹ ایسے بھی ہیں کہ جس کے اندر کچھ لوگوں کے, میں پولیٹیکل لوگوں کے بھی, کہ جو ان کے آفیشل اس سے وہ آگے ٹرولنگ ہوئی ہے. صحافیوں کے بھی ہیں جی, ہم مانتے ہیں ہمارے صحافی برادری کے بھی لوگ ہیں. بالکل وہ بھی ہمارے پاس سکرین شاٹ ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں پیمرا کی اپنی ذمہ داری اس کو پوری کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. پیکا کے تحت ایف آئی اے کی اپنی ذمہ داری, ان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. اور بات یہ ہے کہ آپ ایک میلس پہ مبنی ایک فکٹیشیس کمپین آپ لانچ کرتے ہیں جسٹ کیوں کہ اپنی ایک گریونس کی سیٹسفیکشن کے لیے, اینڈ جسٹ ٹو گریب سم ڈیزائربل ریزلٹ فرام دی جوڈیشری. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. جدون صاحب بریفلی آپ بتائیں, پھر میں نے شاہ صاحب. میں دیکھیں راز صاحب نے کہا ہے کہ ابھی نہیں ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ ابھی وکلاء کو نکلنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. اگر اس سٹیج پہ ہم آگے نہ آئے نا تو ہو سکتا ہے یہ ریفرنس, آپ کو دیکھیں نا ریفرنس کا, آپ قاضی فائز کے خلاف جو ریفرنس فائل کیا, اگر باریں سٹینڈ نہ کرتی تو قاضی فائز سے آج چیف جسٹس نہ ہوتے. وہ تمام جتنی باروں نے وہاں پہ سٹینڈ لیا, ہر جگہ پہ کنونشن کیے, کوئٹہ, پشاور, کراچی, تب ان کی جان تھوڑی سی ہلکی ہوئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا, بالکل وقت ہے. اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو ہم ضرور نکلیں گے. اب یہ دیکھیں نا, دیکھیں باروں کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ فلاں جج کے خلاف ریفرنس واپس لے لیں, تو نہیں, ہم تو رول آف لا کی بات کرتے ہیں, ہمیں کسی ایک شخص کی بات نہیں کر رہے. دیکھیں اب آپ کے یہ بندے اٹھائے جا رہے ہیں, انفورس ڈس اپیرنس ہے, کہاں پہ آئین پاکستان کے اندر کہاں پہ ہے, کہاں پہ آئین پہ عمل ہو رہا ہے. دیکھیں نا آپ ایک, دیکھیں آپ 6 ججوں نے خط, انہوں نے کیا لکھا, ان کا انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. آپ ایک, آپ کو ڈسٹرکٹ جج کیا کر رہے ہیں, تو رول آف لا کے لیے باروں کو آگے آنا چاہیے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ وقت ہے کہ نکلا چاہیے. اچھا علی بخاری صاحب, ایک اور معاملہ جو جسٹس جہانگیری صاحب دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے حلقے کا بھی ہے. 3 حلقے اسلام آباد کے, اس میں سے آپ کا بھی ایک حلقہ ہے. فارم 45 آپ کے پاس موجود ہیں, آپ کے جو مقابلے میں غالباً آج کوئی ان کو جرمانہ وغیرہ بھی کیا ہے جہانگیری صاحب نے, تو کیا ہے پیش رفت اس کیس میں, کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیں جی, بڑا انٹرسٹنگ سا یہ ساری ایپیسوڈ ہے شاہ صاحب. آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ہم نے ویل ود ان 45 ڈیز اپنا ٹریبونل کے سامنے کیس پٹ کیا, الیکشن پٹیشن. اس سے پہلے ہم نے ساری ریٹس فائل کی, جتنی کانسٹیٹیوشنل جوریڈکشنز تھی ای سی پی کے پاس سے ہم سارے جاتے رہے. ڈے 1 سے 8 کو الیکشن ہوئے, 9 تاریخ سے اپلیکیشن میری آن ریکارڈ ہے. اور اس کے بعد ہمیں سارے فارم لگا کے ساتھ جو ہے وہ فائل کی یہ پٹیشن. مین وائل آپ کو پتہ ہے ڈیورنگ دس جب چل رہی تھی تو ایک آرڈیننس آ گیا, اس آرڈیننس کو چیلنج کیا جس پہ اسٹے آرڈر گرانٹ کیا آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے. دین اس کے بعد ہم نے جو آرڈر ای سی پی نے کیا جس میں انہوں نے ٹریبونل ہی چینج کر دیا. ٹریبونل تھا ہی نہیں, نیا خود ہی کانسٹیٹیوٹ کر کے بنا کے اس کے ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہائی کورٹ سے. اس کو دوبارہ میں نے چیلنج کیا, جس کے اوپر سسپینشن آرڈر دیا آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے. اور اس کے بعد دوبارہ ٹریبونل کو ایکٹیویٹ کر کے پروگریس سٹارٹ ہوئی. آج کیس فکس تھا ہمارا جی, یہ 6 تاریخ کو تھا. 6 کے بعد جو ہے مین ویل اپلیکیشن فار ٹرانسفرز آ گئی, اور چلتے چلتے 1 مہینہ ضائع ہونے کے بعد آج فکس ہوا. آج آنریبل جسٹس جو ٹریبونل ہیڈ کر رہے ہیں, انہوں نے سارا لا سارے وکلاء سے پڑھایا کہ میں نے پچھلے آرڈرز یہ کیے ہیں, رسپونڈنٹس کے جتنے وکیل تھے پڑھیں ان کو کہ کون سا چیز ایسی ہے جو میں نے لا سے باہر کی ہے, جس کے اوپر سارے خاموش تھے. اور انہوں نے کہا کہ میرا یہ پریویس آرڈر ہے, آپ کو 7 دن کا ٹائم چاہیے تھا, میں نے آپ کو 18 دن کا دیا, پھر 7 دن کا دیا, پھر دوبارہ ٹائم دے رہا ہوں کہ آج اپنے فارمز جمع کرائیں. اور پچھلا فائن بھی انہوں نے کیا کہ آج جمع کرائیں, اور صبح دوبارہ پٹیشن انہوں نے فکس کر دی, کیونکہ لا کہتا ہے کہ ڈے ٹو ڈے چلے گی, اور 180 ڈیز میں یہ ایدر وے ڈیسائیڈ ہونی ہے. سو اب آپ کے سامنے ساری صورتحال آ چکی ہے, جتنا یہ پچھلی ایپیسوڈ آئی اور جو سارے کے سارا آپ امید کر رہے ہیں کہ جلدی اس کا فیصلہ آئے گا. اور اگر انشاءاللہ ٹریبیونل سے یہ فیصلہ آیا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں ان کا موقف درست ہے اور آپ کا موقف درست نہیں ہے, تو پھر بھی آپ قبول کریں گے؟ بالکل جی. دیکھیں بات ہے بڑی سیدھی سی اطہر بھائی, آپ کو رزلٹ ملا فارم 45 کے ذریعے. فارم 45 ہم نے ڈے 1 سے جمع کرائے ہوئے ہیں. دوسری سائڈ سے فارم 45 آج تک نہیں آئے. ای سی پی کہتا ہے ہمارے پاس ہے, آر او نہیں دے رہا فارم 45, آر او کو بھی فائن کیا گیا, کہا گیا دیں.
RO کا فارم بھی نہیں آ رہا، ریٹرن کینڈیڈیٹ جس کو بنایا سو کالڈ جو جعلی MNA ہے اس کا بھی نہیں آ رہا. اب بات یہ ہے کہ ہم کون سا دروازہ کھٹکھٹائیں، اور ٹریبونل کام کرتا ہے جب اپنا اکارڈنگ ٹو لا ایک انہوں نے شیک الیکشن ایکٹ کی پڑھوائی آج، اور اس کے بعد ان پہ ایلیگیشن آ جاتا ہے، پہلے ٹرانسفر اپلیکیشن آ جاتی ہے، بائسنس کا ان کے اوپر ایلیگیشن آ جاتا ہے. بھائی انہوں نے کہا مجھے بتائیں میں نے کون سا کام ایسا کیا. آپ کو ٹائم دیا الٹا، آپ کو 7 دن سے زیادہ نہیں دے سکتا تھا لیکن دیے آپ کو فارمز جمع کریں، اور صبح پھر دوبارہ فکس ہے یہ. اور انشاءاللہ آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ لوگوں کو ان کی امانتیں ملیں گی. ٹھیک ہے. اچھا ریاست علی آزاد صاحب، عدلیہ کے فیصلوں کو ہم نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں، حالیہ مہینوں میں فرسٹریٹ کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے بار بار. اگر عدالت ایک فیصلہ دیتی ہے، وہ MPO کے تحت بندے کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے یا کوئی اور چیز نکال دی جاتی ہے. یہ مطلب کتنا ایک فرسٹریٹنگ ہے عدلیہ کے لیے بھی، اور آئین اور قانون کے ایک طالب علم ہونے کے ناطے اور ایک ماہر قانون ہونے کے ناطے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسیکلی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے لوگوں کے حقوق، چادر اور چار دیواری، فنڈامنٹل رائٹ جو کانسٹیٹیوشن آف 1973 کے اندر 8 سے 28 تک دیے گئے، یہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے. لیکن جب حکومت ان اختیارات کو مس یوز کرنے لگ جائے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں تو پھر ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں. ریزن یہ کہ جیسے بیرسٹر صاحب نے فرمایا نا کہ جو فنڈامنٹل اور کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہے اس کی کسٹوڈین عدلیہ ہے. عدلیہ تو عدالت میں آنے پہ فیصلہ کرتی ہے. اب مس یوز آف اتھارٹی اور کلرفل ایکسرسائز آف لا اگر یہ ہوتا ہے تو ایگزیکٹو ہمیشہ کرتی. اس کی ریزن یہ ہے کہ اسی لیے ٹرائیکاٹمی آف پاور جو ہے نا، جو پرنسپل ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر دے دیا گیا ہے، اور الجہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان جو 1996 سپریم کورٹ 324 ہے، اس کے اندر بھی اسی لیے عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کیا گیا تھا. اب یہاں پہ انتظامیہ کے پاس اختیار ہے، وہ اس کو مس یوز کرتی. جب وہ اقتدار میں ہوتی ہے وہ اداروں کو استعمال کرتی ہے، نیچے جتنی ایجنسیز ہیں ان کو استعمال کرتی ہے، وہ اپنی سویٹ وش ول اینڈ وم کے لیے ان کو استعمال کرتی ہے، جو کہ غلط ہے. وہ آئین اور قانون کے خلاف ہے. اور عدلیہ کیا کر سکتی؟ فیصلے بالکل فرسٹریٹ ہوتے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ملک تبھی اور قومیں بنتی اور ترقی کرتی جب آئین اور قانون کو لوگ فالو کرتے ہیں، اور اس کی بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے. حکومت گیونگ ایڈ پہ ہوتی ہے، عوام ہوتی ہے. اگر آپ نے عوام ہی کو دھونا ہے، عوام ہی کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، تو آپ کو حکومت میں انہوں نے کیوں بھیجا؟ آپ نے تو ان کے حقوق کی تحفظ کرنا ہے، ان کو آپ نے ان کی حفاظت کرنا ہے. وقت کی کمی ہے جدون صاحب، 30 سیکنڈ ہے، اس میں آپ کیا کومنٹ کرنا چاہیں گے بریفلی ذرا؟ نہیں، میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ جیسے دیکھیں نا، میں نے پہلے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں گورنمنٹ کا کام ان کو پروٹیکٹ کرے. جب آپ اس کے پہ خود ہی کرمنلائز کر رہے ہیں، آپ کو کرمنل آپ ایکٹ کر رہے ہیں، جنہوں نے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، جنہوں نے عدلیہ کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے، اگر وہی انکار کر دیں تو پھر تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اور ایک اور سمجھنے کی چیز ہے کہ ان سب دوستوں کی طاقت، چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ بیٹھے ہوں، چاہے وہ حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں، کسی سرکاری عہدے پہ بیٹھے ہیں یا ہمارے جیسا کوئی عام آدمی ہے، ہم سب کے رائٹس کی پروٹیکشن آئین کرتا ہے. اگر آئین رہے گا تو کسی عہدے کی بھی طاقت رہے گی، اگر آئین رہے گا تو کوئی ادارہ بھی مضبوط رہے گا. اگر آئین کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا تو ایک عام شہری سے لے کے صدر مملکت تک ہر کسی کے جو رائٹس ہیں وہ وائلیٹ ہوں گے. وہ ہم یہاں پہ دیکھتے رہے کہ یہاں پہ صدر مملکت ٹویٹ کر کے بتاتے تھے کہ میں نے تو یہ کیا ہی نہیں، پتہ نہیں یہ کیسے یہ چیز آگے چلی گئی. تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ چیزیں اس نہج پہ کیوں پہنچی ہیں. ہم سب نے اس میں بہتری لانی ہے، کردار ادا کرنا ہے. آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. کل اگین آپ لوگوں سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو.